पूरी दुनिया में इस वक्त चर्चा है इस्लामिक बैंकिंग का। मैं आपको बताती चलूं कि पूरी दुनिया में लंदन को जैसे हब माना जाता है फाइनेंशियल एक्टिविटी का, उसको भी इस्लामिक बैंकिंग के जो उसका स्कोप था उसके बारे में आगे ही थी। और कई साल पहले, कई दिहाइयाँ पहले लंदन ने ये फैसला किया था कि वी विल ऑल्सो बी द हेड फॉर इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सॉल्यूशंस। और आज हम देखते हैं कि एक बड़ी वॉल्यूम्स में वहाँ से ये काम किया जाता है। पाकिस्तान ने भी एक उसूली फैसला किया है। 1 जनवरी 2026 तक हम देखते हैं कि पाकिस्तान का तमाम जो बैंकारी का निज़ाम है वो उसूली तौर पे इस्लामिक बैंकिंग की तरफ राइज होगा। ये जो ट्रांजिशन से हम गुजर रहे हैं इसमें समझना बहुत ज़रूरी है कि कन्वेंशनल बैंकिंग और इस्लामिक बैंकारी में फ़र्क क्या है। कई लोगों के जहन में ये अभाव मौजूद है कि सिर्फ़ और सिर्फ इसके नाम मुख्तलिफ हैं लेकिन तरीक़ेकार एक ही है। तो उसूली तौर पर इन दोनों में क्या फ़र्क है, आइए ज़रा उस पर गुफ्तगू करते हैं। आज हम बात करेंगे इस्लामिक बैंकिंग इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान से। हमारे साथ मौजूद हैं द हेड ऑफ इस्लामिक बैंकिंग एट द फैसल बैंक, जनाब मोहम्मद फैसल शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। आप मुझे ये बताइए कि सारे बैंकिंग सिस्टम में इस वक्त तैयारी है, साल से कम अरसा रह गया है, ये ट्रांजिशन करने में पाकिस्तान की बैंकिंग के निज़ाम के लिए कितना बड़ा चैलेंज है? ये एक चीज़ मैं वाज़ेह कर दूँ, ये 2028 है, डेट 2028 है, अभी 3 साल बाकी हैं। 3 साल हो गए जी 3 साल का वक्त है हमारे पास। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकारी की ग्रोथ देखते हैं ना, तो उससे ज़ाहिरी बात है एक चैलेंज तो है ये, लेकिन उस चैलेंज को मीट करने के लिए हमारे पास मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक अब तैयारी मौजूद है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि 2003 में जब इस्लामिक बैंकारी का आगाज़ पाकिस्तान में हुआ था तो 2001 से स्टार्ट हुआ था, तो स्टेट बैंक ने पहली दफ़ा फिगर्स जारी किए थे 2003 में, तो स्टेट बैंक की वेबसाइट पर अभी अवेलेबल है। तो उस ज़माने में एसेट्स का साइज़, इस्लामिक बैंकिंग के जो एसेट्स थे वो 13 बिलियन थे खाली, और 10 साल के बाद उनका जो साइज़ था वो 1 ट्रिलियन पे पहुंचा, और आज उसका साइज़ 11 ट्रिलियन पे जा चुका है। तो उससे आप अंदाज़ा कर सकती हैं कि ग्रोथ माशाल्लाह तकरीबन। अच्छा, इसमें थोड़ी सी इंसाइट्स भी दीजिएगा फैसल साहब, क्योंकि अभी भी हम मानते हैं कि पाकिस्तान की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बैंकारी के निज़ाम से बाहर है। तो कई लोगों के जहन में जो ख़दशात थे, जो अभाम था कन्वेंशनल बैंकिंग को लेके कि वो सूद का कारोबार नहीं करना चाहते एट्सेट्रा, क्या उसको एड्रेस किया है? यानी ये जो आप वॉल्यूम ग्रोथ की बात कर रहे हैं, क्या इसमें तनासुब क्या है उन लोगों का जो कन्वेंशनल बैंकारी से इस्लामिक बैंकारी की तरफ मुतवज्जे हुए हैं, या जो न्यू बैंकर्स थे एंड दे हैव गॉन डायरेक्टली इनटू द इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम? इसको हम गौर इस तरह से कर सकते हैं कि हम देखेंगे पाकिस्तान में जो लोगों की जो अकाउंट होल्डर्स की जो तादाद है वो बढ़ कैसे रही है। क्या वो सिर्फ और सिर्फ आपकी यानी कि तनासुब वही है और नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ते चले जा रहे हैं, सिर्फ कन्वर्ट हो रहे हैं? तो ऐसा नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 2013 में कैप स्टडी कराई थी, नॉलेज एप्टीट्यूड एंड प्रेफरेंसेस जो लोगों के थे, तो उसके अंदर ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पे सामने आई थी कि पाकिस्तान में तकरीबन 90% लोग वो कन्वेंशनल बैंकिंग को हराम समझते हैं, और चुनाचे उसकी वजह से ही काफ़ी दफ़ा वो बैंकारी निज़ाम में आना पसंद नहीं करते बिकॉज ऑफ ये इनसाइट है, कंज्यूमर इनसाइट। जी 2013 की जो स्टेट बैंक की वेबसाइट पे आप ये नंबर्स आपको मिल जाएंगे। 94% लोगों ने कहा था कि हम इंटरेस्ट को हराम समझते हैं, उसमें से 90% लोगों ने कहा था कि जो कन्वेंशनल बैंकिंग है वो हराम होती है। तो अगर आप देखते हैं तो पाकिस्तान में जो फाइनेंशियल बहुत बड़ी डिमांड मौजूद थी एक ऐसे शरिया कंप्लाइंट बैंकारी निज़ाम की जिसमें लोगों के इस अभाम को वो एड्रेस किया जा सके और लोग बैंकारी का हिस्सा बन सकें। अब मुझे बताइए, जो टूल्स की हम बात करते हैं, जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं, हम ये देख सकते हैं कि चाहे वो इंश्योरेंस हो, चाहे वो घर के लिए आपको लोन लेना हो, कारोबार के लिए लोन लेना हो, इन सब के लिए आपके पास इस्लामिक बैंकिंग प्रोडक्ट्स मौजूद हैं इस वक्त मार्केट में। जी बिल्कुल, मैं आपको बिल्कुल ये कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि आज की तारीख में यानी कि 2025 में हम बैठे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिक बैंकिंग इस वक्त किसी भी, चाहे वो कंज्यूमर हो, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो हुकूमत हो, उसकी तमाम तरीन ज़रूरत के लिए हमारे पास प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। हाँ, ये बात सही है कि हमेशा दुनिया में हमेशा किसी चीज़ में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है, इंसान के बनाए हुए निज़ाम में हमेशा होती है। ज़ाहिर है कि हम जो उसूल फॉलो कर रहे हैं वो तो कुरान और हदीस से हमने लिए हैं, लेकिन उसके बाद जो प्रोडक्ट्स तैयार की जाती हैं उनमें तो आपको पता है कि हर वक्त खूब से खूब तर की तलाश रहती है। तो इस वक्त हाउसिंग फाइनेंस भी अवेलेबल है, आप गाड़ी के लिए आप फाइनेंसिंग चाहते हैं तब भी अवेलेबल है, अगर आप एक सेविंग करना चाहते हैं तो अवेलेबल है। जी म्यूचुअल फंड इस्लामिक, बल्कि मैं आपको अजीब सी एक कई लोगों को पता नहीं है ये बात कि पाकिस्तान में जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है उसका तकरीबन 50% हिस्सा इस्लामिक हो चुका है तकरीबन। तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि डिमांड माशाल्लाह जिसको कहते हैं ना बहुत तेज़ है, और जैसे जैसे लोगों की ये जो कुछ गलत फहमियाँ हैं लोगों को ना, असल में लोग कई दफ़ा समझते हैं कि इस्लामिक बैंकिंग और कन्वेंशनल बैंकिंग प्रोडक्ट मुझे देखने में एक जैसी लगती है। तो देखिए ये तो हर प्रोडक्ट तकरीबन ऐसा होता है कि जब आपकी प्रोडक्ट की जो सामने से आपकी ज़रूरत होती है वो तो पूरी हो रही होती है, उसके पीछे जो प्रोसेस होता है
وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اچھا سر، اس میں دو میرے اصولی سے سوال تھے. جیسے آپ نے کہا کہ پاکستان کی ایک بڑی آبادی اس بات پہ سرویز میں رسپونڈ کر چکی ہے کہ وہ سودی نظام سے دور رہنا چاہتی ہے. اگر میں سیونگ اکاؤنٹس کی طرف دیکھتی ہوں، کرنٹ اکاؤنٹس کی طرف دیکھتی ہوں، تو آپ اسلامک بینکنگ میں اس کو ہم پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ اکاؤنٹ کہتے ہیں. لیکن کوئی بھی شخص بینک میں اپنا پیسہ رکھ کے اس کے اوپر نقصان تو چاہے گا نہیں، تو لاس تو ہوتا نہیں ہے. تبھی لوگ کہتے ہیں کہ صرف نام تبدیل کر دیا گیا ہے، آپ کو اسی طرح سود مل رہا ہے. میں اس کی ایگزامپل دیتا ہوں کہ کئی لوگ سے پوچھتا ہوں میں کہ جب یہ سوال مجھ سے کرتے ہیں، میں کہتا ہوں آپ گاڑی چلاتے ہیں؟ کہتے ہیں جی چلاتے ہیں. میں نے کہا کبھی آپ نے ٹکا کے گاڑی کا ایکسیڈنٹ کیا کہ تباہ کر دی گاڑی بالکل؟ کہتے ہیں نہیں الحمدللہ ایسا تو نہیں ہوا. تو میں نے کہا پھر یار مطلب چھوٹی موٹی لگ جاتی ہوگی وہ ٹھیک ہے، لیکن کبھی پوری گاڑی تو کہنے نہیں اللہ کا شکر ایسا کبھی نہیں ہوا. تو میں نے کہا دیکھیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ گاڑی سڑک پہ نہیں چلاتے، ٹھیک ہے نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم جو لوگوں کے پیسے لیتے ہیں سب سے بڑا اس کی رسک مینجمنٹ بہت ہی خاص طریقے سے کی جاتی ہے. اسلامک بینکنگ میں تو ہم بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں کیونکہ ظاہری بات ہے کہ لاس کا امکان ہوتا ہے. تو ہم سب سے پہلے ایون ایک شخص ہمارے پاس 1 لاکھ روپے بھی جمع کراتا ہے تو ہمارے پاس جو پول آف ایسٹس ہوتا ہے کبھی بھی اس کے پیسے ایک جگہ پہ نہیں رکھے جاتے، اس کے پیسے پورے کے پورے پول پہ اسپریڈ کر دیے جاتے ہیں. اس میں تو آپ یوں سمجھ لیجیے جیسے میرا کہ آپ کے نقصان کے امکانات سب سے زیادہ کم رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے. نمبر 1 فیصل بینک میں میرا تعلق ہے، آپ کو پتا ہم نے کنورژن کی ہے، تو ہمارے کسٹمرز کو تقریباً 1000 آپ سمجھ لیں کم از کم ہمارے پول میں ایسٹس موجود ہیں. تو آپ کا جو 1 لاکھ روپیہ ہے وہ 1000 سے زیادہ لوگوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. یعنی ایک جگہ نقصان ہوا بھی تو آپ کا نقصان کافی کہیں سے نفع ہوتا ہے کہیں تو وہ ملا کے نا آخر میں نفع کم ضرور ہو سکتا ہے، لاس کے امکانات نہیں ہوتے، لیکن بہرحال امکانات تو ہیں اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا معاملہ ہوا. لیکن بینک جس طریقے کی اپنی یہ ٹیکنیکس یوز کرتا ہے، جیسے اس کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے. جب کووڈ آیا تو یکایک ہم نے، چاہے آپ نے اسلامک بینک سے لون لیا ہو، چاہے آپ نے اسلامک میوچول فنڈز میں پیسے جمع کرائے ہوں، کیونکہ وہ ایک ایسی یونیورسل حقیقت تھی، ہم سب نے نقصان کو سہا ہے. اچھا ایک اور بڑا اہم سوال کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے بینکنگ آن ایکوالٹی یعنی زیادہ سے زیادہ خواتین کو فائنینشیل انکلوژن اور بینکاری کے نظام میں لانے کی ترغیب دی جا رہی ہے، اور ضروری بھی ہے 50% سے زیادہ پاکستان کی جو آبادی کا آبادی ہے وہ خواتین پر مشتمل ہے. فیصل صاحب یہاں پہ بھی ابہام موجود ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب دیکھیں ایک گھریلو خاتون، اگر خاتون خانہ کی بات کی جائے، اس کے لیے بڑا اہم ہے کہ جب وہ کسی بھی بینک کی برانچ میں جائے تو اس کی ہینڈ ہولڈنگ ہو سکے، اس کو آرام سے چیزیں سمجھائی جا سکیں. اسلامک بینکاری کی طرف سوئچ کرتے ہوئے ہم یہ انفارچونیٹلی دیکھ رہے ہیں کہ کانٹیکٹ سٹاف میں خواتین یا پھر جو بینکنگ پروفیشنل خواتین ہیں ان کا نمبر کم ہوتا جا رہا ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ اچھا میں اس سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا. میں آپ کو فیصل بینک کے بارے میں بتا دوں کہ اس وقت انڈسٹری کا سب سے ہائیسٹ ریشو ہمارے پاس ہے خواتین کا. اچھا ٹھیک ہے، نمبر 1 بات. نمبر 2 بات، میں آپ کو بہت ہی ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاؤں. میں خود، مجھے 25واں سال چل رہا ہے اور میں خود کاؤنٹر پہ بیٹھ چکا ہوں. ہماری جو سب سے زیادہ کسٹمر ہیں وہ خواتین خانہ ہیں. کئی لوگوں نے آ کے ہم سے کہا کہ میں کیوں آیا ہوں اسلامک بینکنگ، یا میری بیوی مجھ سے کہتی ہے، وہ صبح شام مجھ سے کہتی ہے اپنا اکاؤنٹ ٹرانسفر کراؤ. میں بچوں کو جو ہے نا میں ڈیسیژن میکنگ میں بتا رہا ہوں، میں وہی آپ سے بتا رہا ہوں کہ دن میں جب ہمارے پاس جو خواتین آتی ہیں بالکل ان کے لیے، بلکہ اب تو ہم ڈیڈیکیٹڈ برانچز بنا رہے ہیں، اپنے برانچز میں فلورز بنا رہے ہیں کہ جو خواتین آتی ہیں اب انہیں بچوں کے ساتھ اگر وہ تشریف لاتی ہیں اپنے ہماری برانچز میں تو بچوں کو آرام سے بٹھا کر اپنی جو ضروریات ہیں اس کو پورا کر سکیں. اور اس کے علاوہ ہم نے خواتین کے لیے اسپیشل اکاؤنٹس جو ہے نا وہ بہت آسانی سے کھل جاتے ہیں. جی بہت آسانی سے کیا گروتھ ریشو ہے فیصل صاحب؟ یہ ضرور بہت اچھا ہے گروتھ ریشو، بہت ریشو ہے. میرے پاس انڈسٹری کے فگر اسٹیٹ بینک نے کچھ الگ سے جاری نہیں کیے ہوئے تو میرے پاس انڈسٹری کے فگرز نہیں ہیں. بات یہ ہے کہ پہلے جو خاتون خانہ کو اگر اکاؤنٹ کھولنا ہوتا تھا تو اپنے ہسبینڈ سے ریلیٹڈ بہت سارے دستاویزات جمع کرانے ہوتے تھے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے یہ آسانی کی ہے کہ آپ گھر بیٹھے بھی ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھول سکتی ہیں. بہت کم دستاویزات اس کے لیے ریکوائرڈ ہے، جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی شرح میں خواتین اپنے بینک اکاؤنٹس کھول رہی ہیں. فیصل صاحب اگر ایک خاتون خانہ ہے، شی از ہینڈلنگ منی، لیکن اس کا ڈائریکٹ کوئی سورس آف انکم نہیں ہے، ان کے لیے کیا کیا سیونگ، انویسٹمنٹ اور بینکاری آپشنز موجود ہیں؟ دیکھیں میں بتاؤں پوری رینج آف پروڈکٹس اویلیبل ہیں. ان کے پاس، ہمارے پاس سیونگ اکاؤنٹ ہے. سیونگ اکاؤنٹ میں وہ اپنی بچتیں رکھ سکتی ہیں. اس کے اوپر وہ جو ہمارا ڈیبٹ کارڈ ہوتا ہے اس کے اوپر وہ ڈسکاؤنٹس بھی لے سکتی ہیں. جو خواتین اسپیسیفک ہیں، جو خواتین جن چیزوں میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوتی ہیں ان چیزوں میں اسپیسیفک ڈسکاؤنٹس بھی اویلیبل ہیں. پھر اسی طرح سے ہمارے پاس، ان کے پاس اگر کسی کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ اس کو فکس انکم میں رکھا کے، فکس انکم میں بنا دیا کہ فکس ٹرم کے لیے رکھا کے حلال منافع حاصل کرنا چاہتی ہے. ظاہر ہے ہمارا ریٹ تو فکس ہوتا نہیں ہے، ہر مہینے نیا ریٹ آتا ہے، تو وہ اپنی اس کے اوپر بچتوں کے اوپر ایک اچھا منافع بھی حاصل کر سکتی ہیں. اسی طریقے سے باقی سہولیات بھی حاصل کر سکتی ہیں. فیصل صاحب مجھے پینشن فنڈز کے بارے میں بتائیے گا، کیونکہ پاکستان میں موجود کئی جو مڈل کریئر پروفیشنلز ہیں وہ اس بات پہ ضرور پریشان ہوتے ہیں کہ جب وہ ریٹائر ہو جائیں گے یا جب ان کے پاس اس طرح ذمہ داریاں یقیناً بڑھیں گی لیکن
لیکن سورس آف انکم کم ہو جائے گی یا وہ کما نہیں رہے ہوں گے، تو وہ پلان کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو فیوچر پروف کرنا چاہتے ہیں. کچھ اس طرح کے پروگرام جو ہمارے ایلڈرلی لوگوں کے لیے ہوں، یا وہ جو لوگ 50 کی دہائی میں ہیں اور 10 سال اگلے سیونگ کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں اس کے اندر دونوں پروڈکٹس اویلیبل ہیں. جی. بینکوں میں بھی پروڈکٹ اویلیبل ہیں، ہمارے جو سینئر سٹیزنس ہیں ان کے لیے اسپیسیفک پروڈکٹس اویلیبل ہیں. اس کے علاوہ جیسے بھی آپ نے خود ذکر کیا، پینشن فنڈز اویلیبل ہیں. اس وقت جتنی بھی بڑی کمپنیاں ہیں، بلکہ انفیکٹ میں آپ کو بتا دوں کہ جو سب سے بڑی میوچل فنڈز ہیں وہ اسلامک ہی ہیں، کنونشنل نہیں ہیں. تو ان کے اندر اسپیسیفک پینشن فنڈز کی پروڈکٹس اویلیبل ہیں. اس کے اندر یہ بھی اویلیبل ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کم رسک لیں تو کم رسک لیں، اگر آپ چاہتے ہیں تھوڑا سا بہتر رسک لے کے بہتر ریٹرن حاصل کر سکیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے میرا مشورہ لوگوں کے لیے یہ ہوگا کہ وہ اپنی قریب ترین برانچ سے کانٹیکٹ کریں، اسلامک برانچ سے، جو اسلامک بینکوں کی برانچیں ہیں. ہمارے یہاں 6 ڈیڈیکیٹڈ اسلامک بینکس ہیں. تو اس کے اندر آپ کسی بھی بینک میں جا کر وہاں پر پتہ کر سکتے ہیں. سب کے پاس اسلامک میوچل فنڈز اویلیبل ہیں. ان کے پاس جا کے اپنی ضرورت کے حساب سے، اور خیال رکھیں کہ دیکھیں سب سے زیادہ بات نا ایک تو یہ ہے کہ وہاں جائیں، مشورہ کریں، اور کچھ اپنے جن لوگوں پہ آپ کا اعتماد ہے، جو ہم سب کراچی میں یا بڑے شہروں میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے پاس کچھ نہ کچھ ایسے ضرور لوگ موجود ہوتے ہیں جو فائنینشیل سیکٹر میں کام کرتے ہیں. تو ان سے ضرور، خاص طور پہ اسلامی بینکاری سے لوگ وابستہ ہیں، صلاح مشورہ کریں. تھوڑا سا ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ لوگ جلد بازی کر لیتے ہیں اور وہ یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ان کی ضرورت کیا ہے. کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہ یوں سمجھیے کہ ہائی رسک نہیں لینا چاہیے، ان کو کبھی بھی نہیں لینا چاہیے. تو وہ اس چکر میں کہ منافع وہاں بہتر ہے وہاں چلے جاتے ہیں، تو بعض دفعہ ان کو پریشانی ہوتی ہے. تو اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ نمبر 1 جا کے پہلے پروڈکٹس دیکھیں کیا کیا ہے، پھر اس کے بعد ان کے بارے میں ذرا سا صلاح مشورہ لوگوں سے کرنے کے بعد کوئی ڈیسیژن لیں. اور مشورے میں ہمیشہ برکت ہوتی ہے، اور ایسے لوگوں سے لیں جن کے بارے میں ان کو اعتماد ہو کہ ہم سے مخلص ہے اور سب چیزیں ہیں، تو اس کے ساتھ کام. فیصل صاحب، ایک بڑا اہم سوال میں دیکھتی ہوں کہ پاکستان میں ہر ضرورت کے لیے آپ بینک سے قرضہ لے سکتے ہیں. چاہے اگر آپ نے گھر بنانا ہو، کاروبار میں آپ کو ضرورت ہو، آپ نے نئی گاڑی لینی ہے، اس کے لیے قرضہ مل سکتا ہے. میں ہمیشہ جاننا چاہتی ہوں کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں اتنی بڑی یوتھ کا پروپورشن ہے، وائی از اٹ دیٹ وی ڈونٹ ہیو اے روبسٹ اسٹوڈنٹ لون سسٹم؟ دیکھیں اس کے اندر جو ہے اسٹوڈنٹ لونز جو ہے وہ اسپیسیفک پروڈکٹس اویلیبل بہت کم ہیں، کسی ایک آدھ جگہ پہ اویلیبل ہوگی. اصل میں ہمارے ہاں جو پرابلم ہے نا وہ ہے ایک انفراسٹرکچر. ہر چیز کا ایک انفراسٹرکچر چاہیے ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو بھی پروڈکٹ آپ کرنے جا رہے ہوں اس کے لیے ایک پیچھے ایک پورا کا پورا انفراسٹرکچر موجود ہو جو اس کو سپورٹ کرے. تو یہاں پر میری درخواست میں سمجھتا ہوں حکومتی اداروں سے ہوگی کہ اس کے لیے انفراسٹرکچر جو ہے مہیا کرنا وہ ایک حکومتی اقدامات کے تحت ہی اویلیبل ہوتا ہے. کسی ایک انڈیویجول ادارے کے لیے کوئی انفراسٹرکچر بنانا مشکل ہے. اور لیکن اس کے اندر کیا گیپس موجود ہیں اگر میں آپ سے دیکھیں سب سے زیادہ جو بات ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ جو ہمارے ہاں اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں فائنینسنگ کے لیے اگر آ رہے ہیں تو نمبر 1 ان کے جو والدین کی انکم ہے اس کو ذرا دیکھنا پڑتا ہے. اور پھر آگے چل کے یونیورسٹی کے ساتھ جو اس کی ریلیشن شپ ہے کہ آپ کی فار ایگزامپل اگر آپ کسی یونیورسٹی کو پے کر رہے ہیں تو وہاں پر وہ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر بالفرض اگر وہ اسٹوڈنٹ نہ پے کر پایا تو پھر کیا ہوگا. دیکھیں ہمارے پاس جو پیسے ہیں وہ ہمارے ہاں اپنے تو نہیں ہیں، ڈپازٹرس کے پیسے ہیں. تو ڈپازٹر کے پیسوں سے ہم اس طرح سے کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جس سے خدا نہ خاصا ان ڈپازٹر کے پیسوں کو کوئی رسک رہا. مجھے لگتا ہے یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی موجود ہے. پاکستان جہاں پہ 70% آبادی 25 سال کی عمر سے کم ہے اور یقیناً یہ بچے آگے پڑھنا چاہتے ہیں، اعلیٰ تعلیم کے ایک بہت بڑا ایکسپینڈیچر ہوتا ہے. تو اگر ہم ایسا ایک فعال نظام بنا سکیں کہ یہ اسٹوڈنٹس جس طرح دنیا کے بہت سارے ممالک میں ہوتا ہے، آپ کینیڈا میں دیکھیں، UK میں دیکھیں، ہمارے جو بڑی میرے خیال میں ہونہار اسٹوڈنٹس وہاں پہ جاتے ہیں، بہت کم کے پاس یہ گنجائش موجود ہوتی ہے کہ وہ اپنی پوری ایجوکیشن سپورٹ کر پائیں. تو بڑی آسانی سے لون لے کر پھر اس کو آہستہ آہستہ ادا کرتے ہیں. اگر یہی سہولت ان کو پاکستان میں ملے تو یقیناً ایک بہت بڑا طبقہ اعلیٰ تعلیم سے محروم بھی نہ رہے اور یقیناً اس میں بینکاری ویسے میں آپ کو بتاؤں بہتر ہو سکے. کہ جو جتنے بھی اسلامی بینکس ہیں ان کے پاس CSR پروگرامس ہیں. تو وہ فائنینسنگ تو نہیں، لیکن ابھی جیسے میں آپ کو فیصل بینک میں بتاؤں کہ ہم لوگ پاکستان کی ٹاپ یونیورسٹی کے ساتھ کولیبریٹ کرتے ہیں اور ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو نیڈی اسٹوڈنٹس ہیں اور جو میرٹ پہ بھی ہیں، 2 پروگرامس ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ نیڈ اینڈ میرٹ دونوں ساتھ ساتھ. تو وہ ہم ان کو اپنے پاس سے فری آف کاسٹ، یعنی کہ اس میں کوئی بلکہ انفیکٹ وہ تو جو فائنینسنگ قرض ہنسنا بھی اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ ہمارے پاس تو گرانٹ ہو جاتی ہے. اس کے بعد یونیورسٹی کا پر مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کو قرض ہنسنے کے طور پہ دینا چاہے تو دے دے، یا پھر اگر اس کو وہ اسٹوڈنٹ کو ایز اے جس کو کہتے ہیں نا ویسے ہی دینا چاہے تو دے سکتے ہیں. لیکن میں پرسنلی بلیو کرتی ہوں کہ دیکھیں اگر آپ نے کوئی سہولت یا فیسلٹی اس طرح کی اویل کی ہے تو مزید لوگوں کے لیے گنجائش پیدا ہو. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ صاحب توفیق بنائے تو وہ واپس ضرور کرنا چاہیے. میری اسٹوڈنٹ سے درخواست ہوگی کہ جب ایک دفعہ آپ کو ایسے کئی اسٹوڈنٹس ہیں جو ہماری اور ہمارے جیسے دوسرے بینکس ہیں ان کی مدد کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں، تو جب وہ پڑھ لیں تو کچھ تھوڑا سا کنٹریبیوٹ کریں. میں آپ کو بتاؤں جو ہمارے ہاں ڈاکٹرز ہوتے ہیں،
آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں جو سرکاری جو ادارے ہیں ڈاکٹر، تو دنیا کی سب سے سستی ایجوکیشن ان کو مل رہی ہوتی ہے. ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ 1000 پاکستانی ڈاکٹرز جو ہیں نا وہ ان کو US میں ماشاءاللہ فیلوشپ ملی ہے. بہت اچھی بات ہے، ویسے تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ہم ٹیکس پیئرز نے ان بچوں کو پڑھایا، اور وہ اس لیے پڑھایا کہ وہ ہمارے ملک میں رہ کے ہمارے لوگوں کی وہ کریں، لیکن وہ جا چکے ہیں. اب مجھے نہیں پتا ان میں سے کتنے واپس آئیں گے. تو کہنے کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ کوئی ایسا پروگرام ہونا چاہیے کہ جو بچے اس طرح کے پروگرام سے نکل کے اچھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اچھی جگہ پہ بیٹھایا ہے. ٹھیک ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ہر ڈاکٹر کو بہت اچھی جاب ملتی ہے، لیکن میں صرف کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو برائٹ اسٹوڈنٹس ہیں تو وہ اپنے الما میٹر کو جو ہے نا وہ اس طرح کوئی فنڈ بنا کر وہاں پہ وہ کام لیکن میں آپ کریں. کو بتاؤں فیصل صاحب، جتنی میری جانکاری آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں، پاکستانی ڈاکٹرز کی پوری دنیا میں ایک ساکھ ہے. یہ اسپیشلسٹ بنتے ہیں، چاہے امریکہ ہو، UK ہو، کینیڈا ہو، بہترین پوزیشنز پہ فائز ہوتے ہیں، اور پھر پاکستان کے بڑے بڑے جو فلانتھروپک ادارے ہیں، ہاسپٹلز ہیں، ان کو نہ صرف سپورٹ کرتے ہیں، اپنی الما میٹر کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے. آئی تھنک اٹ از آلسو ٹائم. بات کسی اور طرف نکل گئی، لیکن ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں، جو ہونہار پروفیشنلز ہیں، ان کے لیے ہم سرکمسٹانسز بھی ایسے کریٹ کریں کہ وہ ایک ڈگنیفائڈ طریقے سے اپنے پروفیشن میں آگے بڑھ پائیں. میرے خیال میں دل برداشتہ وہ تبھی ہوتے ہیں جب اتنی محنت، اتنی سستی پڑھائی کے باوجود پھر ان کی انکم بھی کم ہوتی ہے، تو پھر دیٹس اے بگ کویسچن مارک. بٹ ونس اگین آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی، مائی لاسٹ کویسچن ٹو یو، فار پیپل جنہوں نے کبھی بینکاری نظام میں کوئی شمولیت نہیں کی ہے، آپ ان کو کس طرح راغب کریں گے یا کس طرح کہیں گے کہ اسلامک بینک اکاؤنٹ ان کی مختلف ضروریات کو پورا کرے گا؟ if you want to tell them that. میں صرف یہ کہوں گا کہ وہ صرف اپنا شناختی کارڈ لے کر آ جائیں، صرف شناختی کارڈ، ہاں ٹھیک ہے نا، اور وہ اپنی قریبی برانچ سے کانٹیکٹ کریں. بیسک بینک اکاؤنٹ میں سوائے شناختی کارڈ کے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اور آج کل کے زمانے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ کا بینک اکاؤنٹ نہیں ہے تو آپ شاید ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، کیونکہ جو بھی کام جب سے جو یہ راست آ گیا ہے، اسٹیٹ بینک کا بڑا زبردست نظام ہے، آپ پیمنٹ ٹرانسفر کر سکتے ہیں، اور آگے چل کے انشاءاللہ ڈیجیٹل پیمنٹس ہی ہوں گی. آپ کو کوئی بھی بڑی پیمنٹ 10-12 ہزار کی پیمنٹ کرنی ہو تو آپ شاید کیش نہیں کر پائیں گے، آپ کو ڈیجیٹل کرنی پڑے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف شناختی کارڈ لے کر آئیں، بلا خوف و خطر آئیں. لوگ ہمارے ہاں تھوڑا گھبراتے ہیں کہ بینک میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ بینک میں آئیں، جو تمام بینکاری کا عملہ ہے وہ آپ کو کھلے ہاتھوں سے اور کھلے دل کے ساتھ آپ کا اکاؤنٹ، آپ کو بالکل آسانی کے ساتھ آپ کا اکاؤنٹ کھلے گا. ہمارے ہاں کافی دفعہ نا لوگ صرف گھر میں بیٹھ کے پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ ہوگا وہ، کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ صرف شناختی کارڈ، اوریجنل شناختی کارڈ لے کر آ جائیں، اور اپنا جو بیسک بینک اکاؤنٹ ہے، جس کو آسان اکاؤنٹ بھی کہا جاتا ہے، تو وہ آ کے اکاؤنٹ کھول لیں، اور اس میں آپ اچھی خاصی ٹرانزیکشنز کر سکتے ہیں. زبردست. جس طرح آپ فیس بک پہ اگر تھوڑے دنوں کے بعد جاتے ہیں تو آپ کو ہر چیز وہاں پہ نئی نئی لگتی ہے، اور آپ اپنے آپ کو اورینٹ کر سکتے ہیں. یہ بھی ایک پہلا قدم ہوگا آپ کا. اور بالکل صحیح فرمایا فیصل صاحب نے کہ اگر آپ کا بینک اکاؤنٹ نہیں ہے تو اس وقت جو موجودہ طرز زندگی ہے اس میں آپ کی شمولیت بہت مشکل ہے. بہت سارے فوائد سے، بہت ساری چیزوں سے آپ اپنے آپ کو کاٹ رہے ہیں، الگ کر رہے ہیں. سو بی اے پارٹ آف دیٹ. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے.